blessings of Ghafirazam, the blessings of Ghafirazam, the blessings of Ghafirazam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले ब्लेसिंग्स ऑफ गौसे आज़म में, फैज़ान गौसुल आज़म में आप सबको मरहबा कहते हैं। आज हमारे सिलसिले का मौजू क्या है? आज मौजू बड़ा ही प्यारा, बहुत ही दिलचस्प, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की करामात, सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की करामात के बारे में सुनेंगे कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की कैसी कैसी करामात हैं, और फिर ये भी सोचने की समझने की कोशिश करेंगे, मदनी फूल हासिल करेंगे कि करामत कहते किसको हैं, क्या करामत का सबूत कुरान और हदीस में भी है। इंशाअल्लाह इस मौजू से मुताल्लिक भी कुछ मदनी फूल हासिल करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, हस्बे मामूल हम तिलावत कुरान पाक सुनेंगे। आइए चलते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन वअंबतहा नबातन हसना वकफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तिलावत कुरान पाक सुनिए। आइए अब तर्जुमा कंजुल ईमान सुनते हैं कि मेरे रज़ा इन आयतों का तर्जुमा किस तरह करते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इन आयात का तर्जुमा करते हुए इरशाद फरमाते हैं, तो उसे उसके रब ने अच्छी तरह कबूल किया और उसे अच्छा परवान चढ़ाया और उसे ज़करिया की निगहबानी में दिया। जब ज़करिया उसके पास उसकी नमाज पढ़ने की जगह जाते, उसके पास नया रिज़्क़ पाते। कहा, ए मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया? बोली, वो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन आयतों में हमारे आज सिलसिले का टॉपिक भी मौजूद है, आएंगे इस मौजू की तरफ भी, लेकिन पहले चलते हैं नात ख़्वां इस्लामी भाई के पास और आइए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में प्यारी सी नात शरीफ सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शेख तरीक़त आमिर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। बुला लो मुझे शाह बहरो बर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरो बर मदीने
میں پھر روتا ہوا آؤں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں۔ بلا لو ہمیں بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا
رسول اللہ کوئی شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے وہاں ایک سانس مل جائے صحیح ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں یا رسول اللہ نہ دولت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے یا رسول اللہ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں اور مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں
لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ کرامات غوث اعظم ہمارا ٹاپک ہے، آج کچھ آیتوں کی تلاوت بھی ہوئی ہے۔ آئیے مدنی اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ کیا کرامت کا قرآن و حدیث سے بھی کوئی ثبوت ہے؟ کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ بھائی صاحب، کرامت جو ہے یہ خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ پہلی جو امتیں تھیں ان کی اندر بھی جو اولیاء ہوتے تھے ان سے بھی کرامت کا صدور جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات بینات کے اندر ذکر ملتا ہے کہ پہلی امتوں کے لوگوں سے بھی ان کا ظہور ہوا، جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ آیت سنی ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس جو ہے وہ آتے تھے ان کی نماز کی جگہ پر، تو وہاں پر دیکھتے تھے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بے موسمی پھل جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی سردیوں کے پھل جو ہے وہ گرمیوں میں ہیں اور گرمیوں کے جو پھل جو ہوتے ہیں وہ سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ ان کے پاس ہیں۔ تو یہ بھی سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو ہے وہ کرامت، یہ کرامت کا قرآن میں تذکرہ ہے، بالکل قرآن کریم یعنی یہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے کہ بی بی مریم جو ہے وہ یقیناً انبیاء میں سے نہیں ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، ولیہ ہیں، اور آپ کے پاس ایسے بے موسم کے پھل ہوا کرتے، اور یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو پتہ چلا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں کرامت کا ذکر موجود ہے۔ کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہے جی، بالکل صحیح فرمایا، ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ سورہ نمل کے اندر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اپنے درباریوں سے ایک مرتبہ سوال کیا، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ، اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت جو ہے وہ لے کر کے آئے گا؟ جنوں میں سے جو سب سے خطرناک جنوں کی قسم ہوتی ہے، سب سے طاقتور جسے کہہ سکتے ہیں، اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ تو وہ جنوں میں جو ایک عفریت تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ مجلس جو ہے وہ برخاست ہونے سے پہلے پہلے، آپ کی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ لے آؤں گا۔ بہرحال پھر جو ہے وہ کہا، قرآن کریم فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس شخص نے کہا کہ جو شخص جو ہے وہ کتاب کا علم رکھتا تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمہور مفسرین کا جو ہے یہ مذہب ہے اور یہ قول ہے کہ اس شخص سے مراد حضرت آصف بن برقیہ تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی تھے اور اپنے وقت کے جو ہے وہ ایک ولی تھے، اور ان سے جو ہے وہ اس کرامت کا جو ہے وہ ظہور ہوا۔ یعنی قرآن پاک میں ایک اور کرامت کا ذکر، اور دیکھا کہ وہ جن جو عفریت ہے، جنوں کا بھی ایک اسپیشل کیٹیگری کہہ لیں، اس سے بھی پہلے اور اس سے بھی ریپڈلی آصف بن برقیہ کا ہم نے تذکرہ سنا۔ تو دو کرامتیں تو قرآن پاک سے جناب آپ نے سن لی جو ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اب حدیث پاک بھی کوئی اگر اس بارے میں مزید کوئی ایویڈنس کے طور پہ مل جائے؟ جی بالکل، مشکات شریف کے باب المعجزات کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کی وادیوں میں سے گزر رہے تھے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور حلیۃ الاولیاء کے اندر جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مکہ شریف کی وادیوں میں سے گزر رہے ہیں، جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ یہی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہاں پر امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آواز کو سننا یہ معجزہ تھا، اور حضرت علی کا یہ آواز سن لینا یہ آپ کی کرامت تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث اور قرآن کی آیات کے ذریعے یہ کنفرم ہوا کہ کرامت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں چاہوں گا چونکہ آج ہمارے پاس عربی مبلغ بھی موجود ہے، اور وی آر فارچونیٹ وی ہیو اے کمپنی آف حافظ رفاقت بھائی فرام یو کے، ویل نون مبلغ ہیں ہمارے مدنی چینل کے، تو انشاءاللہ انگلش میں بھی ہم کچھ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عربی میں اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں سے کچھ باتیں مدنی پھول آپ عربی ناظرین کو دینا چاہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم بسلسلتنا نفحات السيد العارف بالله عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه. اعزائي المشاهدين، اولا نفهم ما هي الكرامة، ما هي حد الكرامة. الكرامة هي كل امر خارق للعادة
غير مقرون بدعوة النبوة يظهره الله تعالى على أيدي أوليائه. هذه تقال لها الكرامة. الكرامة كما تفضل القارئ الشيخ وأيضا قرأ الآية الكريمة، ما شاء الله، قد ثبتت الكرامة بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة. سبحان الله. نعم، بالقرآن الكريم كيف؟ قال يقول سبحانه وتعالى في القرآن المجيد كما قرأ قارئ الشيخ: كلما دخل عليها زكريا إلى آخره. وقصة الذي كما تفضل الشيخ الذي عنده علم من الكتاب مع سيدنا سليمان عليه السلام وإحضاره عرش بلقيس قبل ارتداد الطرف. وأيضا وقصة أهل الكهف وكلبهم، وقصة ذي القرنين، وأيضا هناك قصة الرجل الصالح مع سيدنا موسى عليه السلام. كلها كرامات ثابتة بالقرآن الكريم. وهناك أيضا السنة المطهرة، وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة تثبت وجود الكرامة كحديث أصحاب الغار وحديث جريج الراهب. أيضا هناك حديث أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما، وحديث أيمن رضي الله تعالى عنها وسفرها وهي صائمة. ونسمع كثيرا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وغیرها الى آخره. سبحان اللہ. بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری قرآن پاک کی آیات اور واقعات موجود ہیں جو اس کو پروف کرتے ہیں. کرامات کا کانسیپٹ مجھے امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. آئیے پہلے کچھ کالز پھر آپ کے کچھ میسیجز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقاص بول رہا ہوں سعودی عرب سے. یہ کلام سننا چاہتا ہوں. کب گناہوں سے کروں گا کنارہ یا رب؟ انشاءاللہ بالکل آپ کو کلام سنائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. ماشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے
میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ایک بہت پیاری کرامت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ ٹاپک ہے ہمارا کرامات غوث اعظم. امیر اہل سنت کے آبائی گاؤں جو آپ جہاں پیدا ہوئے، کتیانہ گجرات ہند کا ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ بھائی غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا، 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے منایا کرتا. ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا تھا. ننھے منھے سید زادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا. اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے کہ اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا. لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے. اس نے پکار کر کہا ڈرو مت، سنو تو صحیح. لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے، لہٰذا مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں. اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا. پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے غوث پاک کے مریدوں تمہیں مبارک ہو. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ گدا بندہ رسوا تیرا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی آج کرامات سنتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ جھومتے چلے جائیں گے. ہمارے انگلش ناظرین کو بھی کوئی اچھی سی کرامت غوث پاک کی سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل. When we look at the life of Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, every part of his life is a karamat. Even from day one when he was born, many karamats happen. But alhamdulillah, one karamat in particular I want to mention to the viewers of Madani channel. A woman, once she came to Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, and she brought her son with her. And she said to Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, I want to leave my son with you. And I want you to educate him in the deen and teach him about the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, he accepted. And he said to that young boy that go and try to educate yourself. A few days later when the woman, she came back and she saw a totally different change inside her son. Where he was healthy and beautiful looking, now he was so weak and his color, face, disfigured, all changed. And she was very worried. And she went to Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, and she says that, Ya Sayyidi, when I came to you earlier on and I left my son with you, he was beautiful looking, he was healthy. Why is it that he's deteriorating? And look at the way he's very, very weak. And she saw that her son, he was eating just like normal food. And on the other hand, Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi alayhi would eat chicken and all these beautiful food. And she saw that Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi alayhi, he had a few bones. That means that he was eating chicken and bones were on the side of him. And she says that, how come that my son is eating that food and you are eating this chicken? And Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, he looked at the woman and then he looked at the bones. And he put his hand on the bones and he says, Qumi bi'idhnillahi alladhi yuhyi al-'izama wa hiya ramim. And when he read this, as soon as he read this, all the bones start to gather together. Flesh came on top of them and the chicken stood up and he ran away. And Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, he says to the woman, when your son reaches to this stage,
he will eat chicken as well. اللہ اللہ اللہ، پہلے اس مرتبے تک تو پہنچے. تو یہ بہت ساری باتوں کے لیے بھی میسج ہو گیا. کرامت تو ماشاءاللہ کمال ہے، لیکن یہاں یہ بھی تو میسج ہے نا کہ ہم بعض اوقات اللہ والوں کو یعنی وہ بڑی پیاری امیر حضرت مثال دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہر چیز کی نقل کریں، لیکن کچھ چیزوں کے لیے کچھ سٹیج ہوتا ہے. اب اگر آپ بچے کو دودھ پیتے بچے کو گوشت کھلا دیں گے تو وہ اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. تو اٹ مینس کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو وقت آنے پر ظاہر ہوتی ہیں. اسی طرح کی ایک بڑی مشہور کرامت، چونکہ میں چاہتا ہوں اس ٹاپک کے حوالے کی کچھ کرامتیں ہو جائیں، پھر میں نے اپنے مدنی اسلام پہ سے ایک سوال کرنا. ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے بھی کسی کے ذہن میں سوال آئی کہ جناب کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی لیں گے ان سے. ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کی طرف تشریف لے گئے. اب وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زار و کتار رو رہی ہے. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی کہ حضور اس بڑھیا کا ایک بڑا ہی خوبرو نوجوان بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی ریور سے اسی دریا سے بارات کے ساتھ لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی، دولہا دلہن ساری بارات اس میں جناب ڈوب گئی. اور اس واقعے کو آج 12 سال ہو گئے. ماں کا دل بھی کتنا نرم ہوتا ہے، کتنا اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بیچاری کا غم نہیں جاتا، یہ روزانہ یہاں آتی ہے اور دریا پر بارات کو نہ پا کر روتی ہے اور رو دھو کر پھر گھر چلی جاتی ہے. اللہ والے ولیوں کے سردار ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو بڑا ترس آیا اور آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ذرا سوچئے تو سینیریو کیا ہے. 12 سال پہلے ایک بارات ڈوبی ہوئی ہے اور اب تو اس کو مچھلیوں نے کھا لیا ہوگا، اب گل سڑ گئے ہوں گے سارے معاملات، مگر غوث پاک کے ہاتھ اٹھے ہیں. اور اب کیا ہوا؟ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور پذیر نہیں ہوا. بےتاب ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں. اب آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مان دیکھیے، غوث پاک کا مقام دیکھیے. عرض کرتے کہ مولا اس قدر تاخیر کیوں ہے؟ لک ایٹ دی اتھارٹی، یعنی کس منصب پہ ہیں وہ مقام غوثیت پر. ارشاد ہوا میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے. ہم چاہتے تو ایک حکم کن میں آسمان و زمین پیدا کر دیتے، مگر بتقاضۂ مشیت حکمت 6 دن میں پیدا کیے. میرے پیارے بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں. اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی کوئی سواری. تمام انسانوں کا گوشت دریائی جانور کھا چکے ہیں. ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے. اب ان کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ کلام جاری ہے، اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا دلہن براتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند لمحوں ہی میں کنارے پر آ گئی. تمام باراتی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے. اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے سیدنا غوث اعظم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا. اب اس کرامت کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تاریخ کی کتابوں میں جگمگاتے حروف کے ساتھ موجود ہے. اور جبھی تو وہ شعر ہم پڑھتے ہیں، کتنا خوبصورت شعر ہے. میں نعت خواہ اسلام سے کہوں گا پڑھیں، ہم مل کر پڑھتے ہیں. نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہووں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہووں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. Now the big question is کہ زندگی اور موت دینے والی ذات تو رب کی ہے. جناب یہ تو 2-3 کرامتیں کنٹینیو ہو گئیں کہ وہ کتیانہ والے کی بھی ہم نے سنائی کہ موت سے پہلے جو ہے اس کو توبہ کا تحفہ نصیب، بلکہ موت کے بعد اس کو پھر غوث پاک نے ٹھوکر لگا کر اٹھا دیا. اب یہ پوری بارات باہر نکل رہی ہے. تو حضور کچھ فرمائیے، اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے تو اس کی کیا آپ کے پاس ہم دلیل پیش کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہے سب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشتی جو ہے وہ ڈوبی ہوئی نکل آئی، زندہ ہو گئے مردے، اور پھر جو ہے وہ جو فوت شدہ کتیانہ گاؤں میں، میرے سنت کے گاؤں میں جو نوجوان تھا وہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا. تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟
تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کو، اپنے پیارے کو مقام عطا کرتا ہے، اور پھر وہ جو چیز اللہ سے سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، اس کو سمرائز کر کے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا تقرب جو ہے وہ حاصل کرتا رہتا ہے تو میں اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو ارشاد فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور لئن سألنی، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے لأعطینہ، تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہاں پر لام بھی تاکید کا ہے، لأعطینہ آگے نون ثقیلہ ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بننے میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو گیا، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے گا، لئن سألنی لأعطینہ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کو ضرور جو ہے یہ عطا کروں گا۔ جب اللہ والے قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو اب یہاں یعنی یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ اگر کسی ولی کے ذریعے، یہاں بھی اپنا عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی عطا سے کوئی نبی یا کوئی ولی کسی مردے کو زندہ کرتا ہے تو بیسیکلی کرنے والی ذات تو رب کائنات کی ہے، یا اس کی عطا سے یہ اتھارٹی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے، تو اس سے ہمارے عقیدے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اس کی کوئی اور دلیل بھی اگر مل جائے۔ جی، قرآن کریم میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ تو ارشاد فرمایا ایمان ہے، لیکن اس لیے جو ہے وہ عرض کیا ہے تاکہ دل جو ہے یہ اطمینان پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 4 پرندے لیں، قرآن کریم کی آیات کا یہ جو ہے وہ سمرائز کر کے عرض کر رہا ہوں، 4 پرندے لیں، ان کو جو ہے وہ اپنے سے مانوس کر لیں، پھر جو ہے وہ ان پرندوں کو ذبح کر کے، ان کا گوشت کر کے، ان کے گوشت کو ان کا قیمہ بنا کے اس کو آپس میں مکس کر دیں، ہر 4 پرندوں کے اس گوشت کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ چاروں پہاڑ پر جو ہے وہ رکھ دیں، پھر ان کو آواز دیں تو وہ آپ کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو حضرت قرآن میں موجود ہے یہ؟ جی بالکل، قرآن کریم میں موجود ہے۔ پھر دوسرا آپ نے ذہنی آزمائش سلسلے میں جو ہے وہ سوال بھی کیا تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں جو ہے وہ پھونکتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے سب مردے کو زندہ کرنا، جس میں پہلے جان ہے اس میں جان ڈال دینا، تو یہ ہے کہ بنا بھی جی مٹی سے اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس میں جو ہے وہ پھونک رہے ہیں اور وہ پرندہ بن کے جو ہے وہ اڑ رہا ہے۔ اچھا چلے، یہ تو آپ نے ابھی بھی پرندوں کی مثال دی نا، کرامت تو غوث پاک کی آپ نے انسانوں والی سنائی، تو کوئی انسانوں کی بھی مثال اگر کوئی قرآن پاک کی آیت یا کسی واقعے سے مل جائے؟ بالکل ہے کہ مردے جو ہے وہ زندہ کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ سرکار کا بھی معجزہ تھا کہ سرکار نے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کیا۔ سرکار سیدنا جابر کے گھر جو ہے وہ دعوت پر گئے تو آپ کے بچے جو ہے وہ کسی طریقے سے مختصر جو ہے وہ یہی ہے کہ دنیا سے چلے گئے بہرحال، تو سرکار نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ زندہ کیا۔ بڑی خوبصورت آیت قرآن مجید فرقان حمید کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہ قرآن پاک میں کیا موجود ہے؟ میں شفا دیتا ہوں، لک ایٹ دا ورڈز، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں اور سفید داغ والے کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں، یعنی مردے زندہ کرتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ عز و جل کے حکم سے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء، اولیاء، صحابہ جو دیتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں، یا اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ مردے جلا دیتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ قرآنی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ غوث پاک نے صرف اپنے کمال سے مردوں کو زندہ کر دیا، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ اللہ کی عطا سے جو نبی، جو صحابی، جو ولی دیتا ہے، جو اسپیشلٹی ہے اس میں، وہ رب کی عطا سے ہے۔ ہاں، اور جو رب کا ہے وہ فقط اس کا ہے، اس کے پاس کسی سے لیا ہوا نہیں، بلکہ انبیاء، اولیاء، صحابہ جو دیتے ہیں ہم تک پہنچتا ہے وہ رب سے لے کر ہمیں دیتے ہیں، رب کی عطا سے ہے۔ امید ہے وسوسے کی کاٹ ہو گئی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالوحید اطاری ویرا سے بات کر رہا ہوں، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، یہ نہ سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد اطاری بات کر رہا ہوں لاہور سے، مجھے منقبت سنا دیں، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا۔ میرے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا۔ جی حضور، اور کال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں عبدالرزاق یوگانڈا سے بول رہا ہوں. مجھے آپ یہ کلام سنا دیں میرے ولیوں کے امام. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرب شریف سے عابد بات کر رہا ہوں. مجھے غوث اعظم کے کوئی منقبت سنا دیں. غوث اعظم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور منقبتیں سنائیں گے. کچھ میسیجز بھی پڑھ لیتا ہوں. اچھا منقبت سنا دیں. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا. اکبر علی اتاری مصطفیٰ آباد بھاول نگر سے. سفیان ساجد اٹلی سے کلام سننا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے حوالے سے. اسی طرح لیسٹر سے سیف اللہ بھائی ہیں. آئی وانٹ ٹو لسن سیدی اتارا فرام دا نعت خواں. سبحان اللہ. آئی وانٹ لسننگ نعت شریف. اعلیٰ حضرت کا کلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سفیان رضا آئی ایم فرام USA. بہت شکریہ آپ کے میسج کا. کچھ کلام حضور پھر انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی. گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی. مجھے نیک انسان بنایا الہی. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا. میری بخش دے ہر خطا یا الہی. میری بخش دے ہر خطا یا الہی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں. ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں ہے جابا جا تھانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا.
کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، بازوں کی تیرے مرشد دنیا میں دھوم مچی ہے، بازوں کی تیرے مرشد دنیا میں دھوم مچی ہے، میں بھی کبھی تو سن لوں، میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، عطار کو بلا کر، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، پھر خوب مسکرا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بلیسنگز آف غوث اعظم آپ دیکھ رہے ہیں۔ کرامات غوث اعظم ہمارا ٹاپک ہے، بہجت الاسرار میں ہے۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کا فرمان بشارت نشان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا ہے جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا، کوئسچن کیا، کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے مزید فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کے عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہے تو کیا ہوا؟ الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کر لوں۔ سبحان اللہ، کیسے پیر ہیں، کیسی عظیم شخصیت ہیں، کتنا خیال ہے ہمارا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں۔ میں نے منکر نکیر سے اس بات پر عہد لیا ہے، پرومس لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے۔ تو اے قادریوں تمہیں مبارک ہو۔ سنا لا تخف تیرا فرمان عالی، سنا لا تخف تیرا فرمان عالی، غلاموں کی ڈھارس بندھی غوث اعظم۔ نعت خواہ پر چھوڑتے ہمیں سیدی عطارہ امیر اہل سنت کی منقبت کے چند اشعار، اور پھر اسی پر ہمارے سلسلے کا اختتام ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی عطارہ، سیدی عطارہ، سیدی عطارہ، سیدی عطارہ، مرشدی عطارہ،
مرشدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا زارد نام نشم امد امام نشم زارد نام نشم امد امام نشم زارد زلفانونا زارد زلفانونا او زارد پیزارا سیدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا مرشدیت تار پر نور کی برسات ہو میرے مرشدیت تار پر نور کی برسات ہو مرشدیت تار پر نور کی برسات ہو سیدیت تارا سیدیت تارا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں اتاری ہوں اتاری میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی قادری میں قادری سیدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا مرشدیت تارا مرشدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا مرشدیت تارا مرشدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا مرشد کے بلال پر جا میری قربان ہو مرشد کے عبید پر جا میری قربان ہو زارد دا بلال نشم زارد دا عبید نشم زارد دا اولاد نشم زارد دا اولاد نشم زارد دا کنبینا سیدیت تارا سیدیت تارا مرشدیت تارا مرشدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے ہاں عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھاردار سیدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا مرشدیت تارا مرشدیت تارا The blessings of Azam, the blessings of Azam, the blessings of